बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे। अमेरिका इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर बन चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत साजिश के तहत गिराने वाली जो सरकार है वो उसका आज ख़ात्मा हो चुका है और उसकी जमात को बुरी तरह तारीख़ी शिकस्त हुई है। इसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा और हुकूमती इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद से जुड़े सहाफ़ी क्यों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आगे जो क्या मामलात किस तरफ जा सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। मुझसे सवाल पूछा गया था, क्योंकि हम जब जब हमें LLB हम कर रहे होते हैं तो हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है और उसमें फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उसके इलेक्शन का तरीक़ेकार भी पढ़ाया जाता है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा है जिसके ऊपर मैं मुख्तसर सा आपको बताना चाहूँगा कि क्या तरीक़ाकार है अमेरिका में वोटिंग का, और फिर हम आज के नताइज के ऊपर और फिर पाकिस्तान में इसके क्या नताइज हो सकते हैं और हुकूमती इत्तेहाद क्यों परेशान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में वोट 3 तरीक़ों से डाला जा सकता है। एक तो इलेक्शन की मुकर्ररा तारीख पर जो जैसे बैलेट पेपर्स होते हैं और लाइनों में लग के वोट डालना, एक तो वो तरीक़ाकार है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है। एक तरीक़ाकार है अर्ली वोटिंग कहलाता है, और ये जो अर्ली वोटिंग है जिसमें वोटर अपने करीबी मुकर्रर करदा मकाम पर जो बेशतर औकात डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल जो DMV है वहाँ जाकर वोट डाल सकते हैं, उन्होंने कुछ बनाए होते हैं। तीसरा होता है कि वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, और ये भी एक तरीक़ाकार है कि बज़रिया डाक वो वोट डाल सकते हैं। तो ये 3 तरह से तरीका है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ से बचने के लिए कि लाइनों में ना लगना पड़े और इन चीज़ों से बचने के लिए वो अर्ली वोटिंग का हिस्सा बनते हैं। और इस तरीके से ये 3 तरीके हैं जो अमेरिका में राइज हैं, क्योंकि इससे मुल्क में वोट की अहमियत। अब आप हमारे यहाँ देखें 8 फरवरी को जब इंतखाबात हुए तो उस दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया गया, लोगों के लिए मसाइल थे। 5 बजे कहा गया कि वोटों को कई ऐसी रियासतें हैं अमेरिका की जहां अदालतों ने हुक्म दिया कि वोट का टाइम बढ़ाया जाए, वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में हज़ारों वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर, हर पोलिंग स्टेशन के बाहर हज़ारों वोटर्स खड़े हैं, लेकिन 5 बजे से आगे नहीं बढ़ाया गया, चूँकि पता था अच्छा दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन है, भारत में मरकज़ी कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, बल्कि हर रियासत खुद इंतज़ाम करती है और वो गिनती का भी मामला, और वहाँ पर फिर मीडिया का बड़ा किरदार होता है। वहाँ कोई मरकज़ी इलेक्शन कमीशन नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है। अमरीकी इंतखाबात का जो अमल है वो बेसिकली बड़ा आप उसको कह सकते हैं कि एक टेक्निकल है, और वहाँ पहले जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो कंसेप्ट है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और इसकी तादाद क्या है और इसकी अहमियत क्या है। बेसिकली सदर के मुंतखब होने के लिए अमेरिका में टोटल 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। 270 इलेक्टोरल कॉलेज जो हासिल कर ले या इलेक्टोरल वोट, वही उम्मीदवार अमेरिकी सदर बनता है। और इस वक्त जैसे कि ट्रंप के पास 277 का नंबर आ रहा है कि 277 उसने हासिल किए हैं। फ़िलहाल अगर इलेक्टोरल कॉलेज को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल जो वोट हैं उनके साथ पहले नंबर पर है। और इस तरह से जो कमला हैरिस, ये जो जिनके बारे में भारत भी बहुत खुश था और वो भी सपोर्ट कर रहा था, चूँकि जो बाइडेन इंतज़ामिया है, जो बाइडेन इंतज़ामिया ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, और आपको याद होगा डोनाल्ड लू का जो कारनामे थे या उनका जो साजिश थी जिसको हुकूमत पाकिस्तान और हमारे इदारों ने मुदाखलत का वर्ड दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ। अब इंतखाब कैसे होता है। अमेरिका की दोनों बड़ी जमातें हैं, एक रिपब्लिकन है जो डोनाल्ड ट्रंप जिनके उम्मीदवार थे, और एक डेमोक्रेट है जो कमला हैरिस जो बाइडेन की उम्मीदवार थी। उसमें जो टोटल नशिस्तें होती हैं 50 रियासतें हैं अमेरिका की। अब उसमें जैसे हमारे यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट है, वहाँ पर कांग्रेस और सेनेट है, 2 हाउस हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। तो जितनी भी सीटें किसी रियासत में सेनेट की, और चूँकि सेनेट की तो 100 हैं, हर रियासत की 2-2 सीटें हैं, 50 रियासतें हैं तो हर रियासत की 2, ये तो परमानेंट है। लेकिन जो कांग्रेस की हैं वो अलग अलग हैं। तो वो जो टोटल कांग्रेस और सेनेट की सीटें होती हैं वही उस रियासत के इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं मुंतखब होने के लिए। अब मैं आपको मिसाल दूँ,
ورجینیا کی اگر ہم بات کریں 11 وہاں پہ کانگریس کی نشستیں ہیں، 2 سینٹ کی ہیں، اور اس طریقے سے وہ 13 جو الیکٹورل ووٹس ہیں۔ اس طرح تمام ریاستوں سے منتخب ہونے والے کانگریس اراکین کا شمار 435 ہے، اور اس فارمولے کے تحت 50 ریاستوں سے 100 سینیٹر بھی ہیں۔ یہ تعداد ملا کر 535 بنتی ہے، 435 کانگریس کے اور 100 ہیں سینٹ کے، یہ 535 بنتی ہے۔ اور امریکہ میں 538 ہیں الیکٹورل کالج، جس میں سے جیتنے کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے 270 نمبر الیکٹورل ووٹ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ اب ٹرمپ حاصل کر چکا ہے۔ اچھا، کچھ سوئنگ ریاستیں ہوتی ہیں جہاں پر کسی سیاسی جماعت کا رجسٹرڈ ووٹ کام ہوتا ہے اور ووٹرز نے کسی امیدوار کو نہ چنا ہو، اور آزاد جو ایک ووٹ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر سوئنگ ریاستوں میں الیکٹورل کالج ووٹ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان ریاستوں کو صدارتی امیدوار زیادہ توجہ دیتے ہیں، جیسے جارجیا ہے، میشیگن ہے، اور اس طرح کی مختلف یہ 7 ریاستیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے سوئنگ ریاستیں۔ اور پھر ان میں بعض ریاستیں الیکٹورل کالج ووٹس کی وجہ سے مزید اہم ہیں، جن کو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کہا جاتا ہے، اور جب بات ہو تو اس میں پھر مختلف جو کہا جاتا ہے کہ جو یہاں سے نہیں ووٹ جیتے گا تو وہ امریکہ سے نہیں جیت سکتا۔ تو یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے، اور ان کی جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ پھر جس کے پاس 270 آ جائیں تو وہ جیت جاتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں جو صورتحال ہے ٹرمپ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو کیپٹل ہل پر حملہ ایک وقوعہ بنایا گیا تھا، جیسے ہمارے ہاں 9 مئی کا وقوعہ ہے، اس سے بڑا وقوعہ تھا جو کیپٹل ہل حملہ ایک بنایا گیا کہ جی وہاں پر ٹرمپ کے حامیوں نے کوئی کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا، اور اس بیانیے کو بھی آج امریکی عوام نے ختم کر دیا ہے۔ پھر جو ریپ تک کے کیسز بنائے گئے ٹرمپ کے اوپر، رشوت کے مقدمات، مختلف طرح کے 40 مقدمات تھے ٹرمپ کے اوپر جو بنائے گئے تھے، اور آپ بالکل جو عوام پاکستان نے 8 فروری 2024 کو عمران خان کو ووٹ دیا تھا، آج ویسے ہی ٹرمپ کو ووٹ ملا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں نظام مضبوط ہیں، وہاں عدالتیں مضبوط ہیں، وہ اور عوام مضبوط ہے، انہوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے ہاں نظام کرپٹ ہے، ہمارے ہاں عدالتیں کمزور ہیں، عوام کمزور ہے، جس کی وجہ سے 8 فروری کو ووٹ دینے کے باوجود فارم 47 لگا کے انہوں نے پارلیمنٹ بنا دی، اپنی مرضی کی قانون سازیاں کر رہی ہیں، اپنی مرضی کے آئین میں ترمیم کر رہی ہیں، اپنی مرضی کے جج لگا رہی ہیں، اپنی مرضی سے ایکسٹینشنز دے رہی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے، اور اگر ہماری عدالتیں بھی مضبوط ہوتی، ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوتے، اور ہماری عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو سکتی ہوتی، تو آج ہمارے ہاں بھی وہی نتائج ہوتے جو آج امریکہ میں۔ بڑی بات کی گئی، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی کہ سسٹم چاہتا ہے کہ کملا ہیرس جیتے، اور عوام چاہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے، اور پھر اس کے اوپر بات کی گئی کہ جی ٹرمپ اس وجہ سے ہار جائے گا کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، وہاں کی سسٹم نہیں چاہتا۔ لیکن میں ایک بات سوچتا تھا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ امریکہ کا سسٹم مضبوط ہے۔ اگر امریکہ میں بھی یہ کام ہو گیا تو پھر تو اس کا مطلب ہے جمہوریت کسی دنیا میں کہیں بھی مضبوط نہیں ہے، اور عوام کی کہیں پہ بھی کوئی جمہور کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پہ نتائج آئے ہیں، اور ان نتائج کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنا سسٹم مضبوط کیا ہوا ہے، اور بھلے آپ کو ایک بندہ پسند نہیں ہے، بھلے وہاں کے طاقتور لوگوں کو پسند نہیں ہے، جو بھی ہے۔ اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کے حوالے سے کہ جی ٹرمپ جیت جائے گا تو عمران خان رہا ہو جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو آپ کی پالیسی ہے، حکمت عملی ہے یا فورن پالیسی، اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کسی اور پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنے اوپر تکیہ کرنا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تک خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے۔ تو ہم تو بطور مسلمان ہمارا تو اس پہ عقیدہ ہے کہ ہم خود کوشش کریں گے تو ہوگا، کسی ٹرمپ نے آ کے ہمارے حال نہیں بدلنے۔ ہم امیدیں لگا کے بیٹھے تھے فلاں چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، فلاں آ جائے گا، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ ہم نے پہلے سنتے تھے، اب جو کچھ ہے وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم خود بھگت رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چلیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چونکہ اوورسیز پاکستانی ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے، بھارت جو بائیڈن انتظامیہ اور کملا ہیرس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اچھا، پاکستانی حکومت کی مجھے نہیں سمجھ آتی، اور حکومتی اتحاد اور ان کے صحافیوں کی، کہ چلو پی ٹی آئی والے تو عام لوگ ہیں نا، ان کی تو سمجھ آتی ہے، آپ کو ٹرمپ سے کیا ایشو ہے، اور کملا ہیرس نے کون سا جو بائیڈن انتظامیہ نے آپ کے اوپر۔ ہاں، ان کو یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ڈونلڈ لو کے ذریعے جو دھمکی امیز پیغام دیا،
اور اس کے بعد کس طریقے سے امریکی ایمبیسی میں جاتے رہے لوگ اور پھر لوٹے بنے اور پھر وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ عمران خان آج تک ان کا یہ الزام جو وہ مسلسل عائد کرتے آ رہے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن میں اور یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی، امریکی سازش سے یہ حکومت عمران خان کی گرائی گئی تھی۔ آج عمران خان کی حکومت گرانے والی جو بائیڈن انتظامیہ تھی وہ اس کو شکست فاش ہوئی ہے، اور جو وہ جماعت تھی اس کی امیدوار بری طرح ہار گئی ہے۔ اب ٹرمپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اس میں اب پالیسی اس کی کیا ہوگی، ایران کے حوالے سے کیا ہوگی، فلسطین کے حوالے سے کیا ہوگی، باقی رشیا اور چائنا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب مسلمانوں نے اور اوورسیز پاکستانیوں نے ٹرمپ کو ان باتوں کا اندازہ ہے کہ اوورسیز نے جو پاکستانی ہیں انہوں نے جو ڈوئل نیشنل تھے ان کی جانب سے اور مسلمانوں کی جانب سے ٹرمپ کو ووٹ کیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹرمپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیلی جو لابی تھی اور بھارتی لابی، انہوں نے ٹرمپ کے خلاف کمپین بھی کی ہے اور انہوں نے مخالفت بھی کی ہے اور پورا زور بھی لگایا ہے کملا ہیرس کے لیے۔ یہ بھی باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کہیں جی کہ ایران، تو کچھ ان کی پالیسیز ہوتی ہیں جو مستقل ہوتی ہیں، جیسے اسرائیل کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے کچھ مستقل پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن صدر کا بھی ایک کردار ہوتا ہے اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں، پاکستان کو صرف یہ چاہیے کہ جو یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کے اوپر جو دنیا ہے، اسی وجہ سے تو یونائٹڈ نیشن ہے کہ ہم سارے ایک اتھارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ یونائٹڈ نیشن ہے، اور وہاں پہ پھر جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ ایگزیکٹو ہے ایک طرح کی، جس نے جو یونائٹڈ نیشن کے رولز ہیں وہ ان کو نافذ کرنا ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس وجہ سے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں بات کی جاتی ہے۔ باقی آپ نے اپنی جنگ، پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، پاکستان نے اپنا بھلا خود سوچنا ہے، کوئی نہیں سوچتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے والی جو بائیڈن انتظامیہ تھی اور ان کے امیدوار، ان کو آج شکست فاش ہوئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے مطابق ٹرمپ نے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ کاملا ہیرس جو ہے وہ ان کی جانب سے 246 کے قریب الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں وہ کامیاب رہی ہیں۔ صدارتی انتخابات میں جیت کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ درکار تھے، جبکہ 7 جو 5 پلٹ ریاستیں جن کو کہا جاتا ہے وہ انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اس 7 میں سے 4 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 3 میں کملا ہیرس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور اس طریقے سے جو مختلف پھر آگے ہر ریاست کا جو ایک ہے وہاں پہ ریاست وائز جو نتائج ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان کی عوام کے لیے، کہ پاکستان کی عوام سے پاکستان کی حکومت چھیننے والا جو امیدوار تھا اور حکومت تھی ان کا آج خاتمہ ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بہتر ہوں گے حالات اور ٹرمپ کے آنے سے پالیسیاں بہتر ہوں گی اور وہ اپنی دوستی کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔